Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 835. Ya Ali Madad. आज 2 तारीख है, नए साल की आपको मुबारक, आपकी फैमिलीज को मुबारक, और ये नया साल हज़रत इमाम के लिए, आपकी फैमिली के लिए बरकत वाला बने। ठीक है, मैं आपको वक्त दूंगा कि आप किसी को सवाल पूछना हो तो पूछें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें दिलों में रहती हैं और उनको हल करने वाला कभी कभी नहीं मिलता। जो औरतें हैं वो हमारी जिंदगी का ऐसा ही हिस्सा है कि जैसे मर्द हैं। मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं सिवाय इसके कि खुदा ताला ने औरत का बदन मर्द से अलग बनाया ताकि वो दुनिया के अंदर खुदा की मखलूकात को पैदा कर सके। जहाँ तक रूहानी ताल्लुक है, औरत मर्द में कोई भी फर्क नहीं। दुनियावी हिसाब से औरतों के ऊपर मर्दों से ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, और ख़ास तौर पे वो जिम्मेदारियां फैमिली की हैं। ये भी मैं जमातों के अंदर कहता रहता हूँ कि औरत को मर्द से ज्यादा तकलीफें उठानी पड़ती हैं, और खुदा ताला ने औरत को जो रहम का मादा दिया ताकि वो माँ की मोहब्बत और ममता बच्चों के ऊपर निछावर करे, तो जमातों को मैं कहता हूँ कि खुदा की रहमत का अगर सैंपल चाहिए तो वो माँ की मोहब्बत है, वो खुदा की रहमत का सैंपल है। औरत नरम है बनिस्बतन मर्द के, औरत में मेहरबानी का मादा ज्यादा है, औरत में सब्र और बर्दाश्त ज्यादा है। औरत जितने दुख उठा सकती है, मर्द की ताकत नहीं कि इतने दुख उठा सके। हजारों साल से औरत के ऊपर जुल्म होते रहे, नाइंसाफी होती रही, और उसको गाय बकरी की तरह रखा गया, और औरत बिकती भी थी। लेकिन हमारे पीरों ने, यानी कि सदरुद्दीन माँ बाप ने 600 बरस पहले औरत को मर्द के बराबर हिस्सा दिया। आज की दुनिया है, अभी थोड़ा 50 बरस हुए कि औरतों की जो अपलिफ्टमेंट है, एमेंसिपेशन है, उसकी बातें और चर्चा दुनिया में जारी हुई है। यूरोप भी अभी 50 बरस हुए कि औरत की बराबरी की बात करता है। 1929 तक यूरोप के अंदर औरत को वोट देने का हक नहीं था, मगर हमारा इमाम देखो 1899 में, ये अभी 1999 एग्जैक्टली 100 बरस हुए, मौला ज़ंज़िबार गए, और ये वो जमाना था कि जब यूरोप में भी औरत का कोई खास दर्जा नहीं था। मौला ने फरमान किया जमात में कि औरतों के लिए जो मेरी बच्चियां हैं, मैं उनको एक बात कहता हूँ कि जमात खाने के अंदर तुम घूंघट निकाल के आती हो, वो बराबर नहीं। जमात है वो मेरे बच्चे हैं, तुम सब आपस में रूहानी भाई बहन हो। और फिर फरमाया कि अगर तुम्हारे घर में 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, जन्नत जन्नत कहने वालों, जन्नत जन्नत कहने वालों, जन्नत भी है उनकी गली, वो जन्नत भी है उनकी गली। अली 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 दम अली अली,
दम अली अली, नारे अली पर नारे अली, ओ नारे अली पर नारे अली, अली 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 दम अली अली, अली 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 दम अली अली। काबे में का अंदाजा है, सच्चाई का अंदाजा है, इल्म का दरवाजा है, दरवाजा है, जो भी चाहो मिल जाए, जो भी चाहो मिल जाएगा, ऐसा है दिलदार सखी, ओ ऐसा है दिलदार सखी, अली 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 दम अली अली, अली 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 दम अली अली, नारे अली पर नारे अली, ओ नारे अली पर नारे अली, अली 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 दम अली अली, अली 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 दम अली अली। काबे में बुत ही बुत होते, उसमें अली पैदा जो न होते, काबे में बुत ही बुत होते, उसमें अली पैदा जो न होते, दीन की भी तकमील न होती, दीन की भी तकमील न होती, किसको बनाते हक का वली, वो किसको बनाते हक का वली, अली 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 दम अली अली, अली 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 दम अली अली, नारे अली पर नारे अली, ओ नारे अली पर नारे अली, खिलती रहे तेरे दिल की कली, खिलती रहे तेरे दिल की कली। वो भी बेटी को पाँव लगता है, यानी उसकी इतनी इज्जत करता है। क्यों करता है? इसलिए नहीं कि वो उसकी बेटी है, इसलिए कि आने वाली नस्लों की माँ है। आप लोग मेरे बच्चे भी हो, मेरी बहनें भी हो, शायद ही कोई मेरे से उम्र में बड़ा होवे, है कोई 80 वर्ष के ऊपर तो मेरा कहना ये है, आप लोगों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी ये है कि जो बच्चे आपके कब्जे में हैं, अगर आप छोटी उम्र की हैं तो आपके खुद के बच्चे हैं, अब बड़ी हो गई हैं तो दादी बन गई हैं, नानी बन गई हैं, तो वो जो नानी दादी की हैसियत से आपके बच्चों के जो बच्चे हैं वो भी आप ही की औलाद है। देखना ये है कि इन बच्चों को छोटी उम्र से अपने मजहब की रूहानी तालीम दो, छोटी उम्र से। मेरी बहुत सी वाज़ों में इस बात का जिक्र है कि जो ही बच्चा समझदार हो जाए, आप उसको हज़रत इमाम की फोटो दिखाओ। ये बुत परस्ती नहीं है, उसकी पूजा के लिए नहीं, लेकिन उसको इसकी पहचान और शनाख्त मिले। उसको बोलो कि ये अली बापा है, ये वो। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह को याद करूं, मौला के फरमान में है कि नमाज में और दुआ में कोई फर्क नहीं। देखिए, पाकिस्तान के और ईरान के लोग हैं कि जो नमाज का लफ्ज़ बोलते हैं, वगरना अरब लोग और कुरान पाक के हिसाब से नमाज का लफ्ज़ है ही नहीं। पारसी लोग जो इबादत करते हैं उसको वो लोग नमाज कहते हैं। अभी पारसी बहुत से नबी करीम के ज़माने के बाद बहुत से ईरानी मज़हब में आए तो इन्होंने अपनी ज़बान में इसको नमाज कहना शुरू किया। नमाज के अंदर सूरतुल हम्द है, उसके बाद सूरतुल फातिहा के बाद
سورہ اخلاص ہے جو ہمارے چھٹے پارٹ میں ہے، بعد میں کچھ دعائیں ہیں، بس وہی چیز ہمارے مذہب میں دعا کے اندر ہے. ہمارے دعا میں لوگوں کی نماز سے زیادہ اس میں ہے. قرآن شریف کے 6 ٹھکانے یعنی ہماری دعا کے 6 پارٹ ہیں، تو 6 پارٹوں میں قرآن شریف کی آیتیں ہیں. مسلمانوں کی نماز میں سورۃ الفاتحہ ہے اور بعد میں کچھ چھوٹی اور سورت ہوتی ہے. علاوہ ازیں ہماری جو دعا ہے اس کے اندر وہی چیز ہے کہ جو نماز کے اندر ہے. فرق اتنا ہی ہے کہ مسلمان کھڑے ہو کے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، کچھ اور پڑھ کے رکوع میں جاتے ہیں یعنی جھک جاتے ہیں، پھر وہ سجدہ کرتے ہیں. یہ 1 رکعت ہوئی. تو 2 رکعت یا 3 رکعت یا 4 رکعت کی ایک نماز ہوتی ہے. مانو کہ ایک ہندو آدمی ہے اور وہ مسافری کرتے کرتے کسی مسلمان ملک میں چلا گیا اور جان بچانے کی خاطر یا پتہ نہ لگے لوگوں کو وہ ایسا کھڑا ہو گیا سب کے سامنے کانوں کو ہاتھ لگا کے، لیکن من کے اندر کوئی وید یا گیتا پڑھ رہا ہے. پھر وہ رکوع میں گیا، پھر وہ سجدے میں گیا، تو ہم نے یہ سوچا کہ اس نے نماز پڑھی. مسلمان غلطی کر رہے ہیں. محض اٹھ بیٹھ کو انہوں نے نماز لے لیا. حقیقت کچھ اور ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں خدا کو یاد کرنا ہے. بیٹھ کے کرو، سو کے کرو. اللہ نے قرآن میں لکھا ہے لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، ٹیک لگائے ہوئے، کسی بھی طریقے سے کبھی بھی خدا کو یاد کرو. اور یہ بھی ہے کہ خدا نے فرمایا کہ تم جدھر منہ کرو گے ادھر خدا کا چہرہ ہے، یعنی خدا موجود ہے. ایسا کوئی لازم نہیں ہے کہ ہم مکہ کی طرف ہی کریں. یہ شریعتی چیزیں جو ہے نا ہم لوگ نہیں کرتے اور وہ لوگ بگڑتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز لوگوں کو یعنی صلاۃ لوگوں کو بدیوں برائیوں سے بچاتی ہے. 4-5 دن پہلے کراچی میں کسی مسلمان سے باتیں ہو رہی تھی. میرا تو جان پہچان نہ تھا، مگر جہاں میں گیا تھا اس کے پاس وہ بیٹھا تھا تو یہ باتیں نکلیں. میں نے کہا نماز کرتے ہو؟ اللہ کہتا ہے نماز سے تمہاری بدیاں دور ہوتی ہیں. تو یہ مسلمان ادھر کیا ہے؟ قتل عام ہوتا ہے، اغوا ہوتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، مکان توڑے جاتے ہیں، اور بھی بدیاں برائیاں ہوتی ہیں. تو پاکستان جیسے مسلم ملک میں کہ جہاں یہ فنڈامنٹلسٹ اس بات کے اوپر زور دے رہے ہیں، حالت تو آپ کے لوگوں کے سامنے ہے. پاکستان تو ڈوب رہا ہے. اگر نماز پڑھی جائے، خدا کی عبادت کی جائے، اللہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنے سے تمہاری بدیاں دور ہوتی ہیں. یہاں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے والے اور بھی بدیاں کر رہے ہیں. نماز اور دعا میں کوئی فرق نہیں، صرف یہ فرق ہے کہ نماز کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، ہم دعا بیٹھ کے پڑھتے ہیں. میں نے اس مسلمان عالم کو کہا، میں نے کہا دیکھو ہمارے جماعت خانے کے اندر بوڑھے آتے ہیں، جوان آتے ہیں، بچے آتے ہیں، عورتیں آتی ہیں، حاملہ عورتیں آتی ہیں، بچے گود میں سوئے ہوئے ہیں، ایسی عورتیں آتی ہیں. ابھی جب ہم دعا پڑھتے ہیں اگر ہم یہ نماز کا طریقہ اختیار کریں تو کوئی کھڑا ہے تو کوئی بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ سب لوگ اٹھ نہیں سکتے. بڑی عمر کے جو لوگ ہیں گھٹنے دکھتے ہیں، ٹانگیں دکھتی ہیں، وہ لوگ کھڑے نہیں ہوتے. تو کیا ہم یہ چاہیں کہ ہماری جماعت میں آدھے بیٹھے ہوئے آدھے کھڑے ہوئے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر یہ حالت نہیں ہے. بہت بڑی عمر کے بوڑھے لوگ جو نہیں کھڑے ہو سکتے مسجد نہیں جاتے، گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں. عورتیں مسجد میں نہیں جاتی، سوا کہ جس جگہ اس کا انتظام ہے عورتوں کے لیے تو جوان عورتیں جاتی ہیں، چھوٹے بچے والی نہیں جاتی، حاملہ عورتیں نہیں جاتی. تو وہ چپ ہو کے کہنے لگا آپ کی بات سچ ہے. میں بولا ہم اپنے جماعت خانے میں بیٹھتے ہیں، چاروں طرف بیٹھتے ہیں، ایک قسم کا حلقہ باندھتے ہیں، اور یہ صوفی طریقہ ہے. صوفی لوگ یہ ٹیبل ہے نا ایسا گول دائرہ بنا کے بیٹھتے ہیں اور بیچ میں ان کا مرشد بیٹھا ہوتا ہے. ہم لوگ
اپنے جماعت کے اندر جو عمل کر رہے ہیں آپ اس کو خواب و خیال میں بھی دیکھ نہیں سکتے. 5 برس کا بچہ ہوتا ہے, ہم اس کو دعا سکھاتے ہیں. میں نے کہا کہ رستے میں چلنے والے یہ جوان جا رہے ہیں نا, کسی 14-15 برس کے لڑکے کو پکڑ کے ایٹ رینڈم اس کو پوچھو تیرے کو نماز آتی ہے؟ میں نے کہا اس کو 90% مسلمان نماز نہیں جانتے, 10% جانتے ہیں, کیونکہ ان کی نماز لیڈ کرنے کے لیے ملا ہونا ہی چاہیے. ہمارے ہاں تو مکھی کمڑیا کسی کو بھی کہتے ہیں چلے آؤ دعا پڑھانا. اس لیے ہماری جماعت کے اندر 90% لوگ 90% دعا جانتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور تم لوگ 90% نہیں جانتے. چپ ہو گیا. ہمیں جواب دینا سیکھنا چاہیے کہ ان کو کیسے جواب دیا جائے. تو ہمارے ہاں جو طریقہ ہے, ہمارا طریقہ شریعت سے اونچا ہے. یہ لوگ شریعت میں ہیں, ہم طریقت میں ہیں. اب ہمارے اندر وہ لوگ کے جو صبح عبادت کرتے ہیں بیت الخیال کی, وہ حقیقت میں ہے. اور معرفت کیا ہے کہ یہ لوگ کے جو صبح کی بندگی کرتے ہیں 2, 5, 10 برس کے بعد ہر روز بندگی کرتے 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 کسی دن مولا راضی ہو جاتا ہے تو اس کو اپنا دیدار دیتا ہے, نورانی دیدار دیتا ہے. یہ معرفت ہے. اس کو پتہ لگتا ہے کہ نور کیا چیز ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے مذہب جیسا کوئی دنیا میں اچھا مذہب نہیں ہے. کوئی مذہب خراب نہیں, ہم کسی مذہب کو برا نہیں کہتے, لیکن ہم ان سے بہتر ہیں. اس لیے ہمارے اندر مولانا حاضر امام بیٹھا ہوا ہے. اور کیا کوشچن؟ جی تو وہ کیا پڑھتے ہیں؟ دیکھو ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم. وہ اس طرح سے لمبی پڑھتے ہیں. ہمارے مرشد نے کہہ دیا کہ تم یہ صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم اپنی مرشد کی بات مانیں, ان کی نہیں. ابھی آپ نے بتایا تھا کہ نیاز اور آپ کے پاس نیاز کرنے کے بعد آپ کے پاس بات ہو جاتی ہے, تو نیاز کی کیا بات ہے؟ ہمارا مرشد پانی کو دیکھتا ہے, کچھ پڑھ کے پھونک مار کے ہم کو چارج کر کے دے دیتا ہے. اس نیاز میں دل کو صاف کرنے کی طاقت ہے, اور جو آدمی سمجھ کے پیے اس کے خیالات پاک ہوتے ہیں, نیکی سوچتی ہے. مگر جب قائم کرنے کی دعا ہو جاتی ہے تو وہ نیاز پینے سے تندرستی ملتی ہے, بیماریاں ملتی ہیں. جماعت بہت بڑی ہوتی ہے, جماعت کو نیاز پہلے نہیں کی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. جب تک آدھی جماعت کی وہ قائم کرنے کی دعا ہو جاتی ہے. یہ مکھی کمڑیوں کی غلطی ہے. مکھی کمڑیوں کی غلطی ہے. جب تک ساری جماعت نیاز نہ پی لے اس کو اٹھاپن کی دعا نہیں دینی چاہیے. مگر اس میں جماعت کا بھی قصور ہے. باتیں کرتے رہتے ہیں, نیاز پینے نہیں جاتے, ہمارا بھی قصور ہے. ہم لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں, نیاز پینے نہیں جاتے, مگر جب ختم ہونے لگتا ہے تو پھر ہم دوڑتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پیو کچھ نہیں, 10 دفعہ پیو. وہ بیٹا ایک ایکسٹرا چیز ہے, وہ اسپیشل چیز ہے. ان کو ایک ایک کر کے جا کے نیاز پینا چاہیے. مجھے یہ بالکل پسند نہیں, اور میں کہتا بھی ہوں
کہ نیاز آپ کے پاس آوے یہ تو سخت بے ادبی ہے. کئی جگہ میں نے دیکھا ہے گاندھی کرنے والے اور ڈیوٹی پہ ہیں تو لوگ نیاز لے کے اس کو پلانے آتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے نیاز پی کے پھر آ جائیں. یہ مفتی کامریا جو جماعت کے ہیں یہ حاجی امام ان کو اپوائنٹ کر. وہ دوسری سب جماعت کے ہیں وہ بھی جماعت خانوں میں ہو رہا ہے. اس کا کیا فرق ہے امام کی آنکھوں میں؟ بات اچھی ہے بیٹا نوری. امام تو رحیم و کریم ہے. ہم غلطیاں بھی کرتے ہیں تو وہ ہمیں کچھ کہتا نہیں سوا کہ کوئی فنڈامنٹل پرنسپل ٹوٹتا ہوئے تو امام بولتے ایسا نہیں. مگر نارمل چیزوں میں امام دخل نہیں دیتے. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے مذہب کو اچھی طرح سے فالو کریں. اور کتنی دفعہ مولا نے کہا کہ تمہارے باپ داداؤں کی جو روایات اور ٹریڈیشنز ہے اس کو قائم رکھو. مگر کم نصیبی ہے ہماری. مولا کو کہہ کے چیزیں چینج کر دیں. مکھی کے جماعت کے شام کے مکھی وہ بھی تو حاجی امام چوز کرتے ہیں جب نام کہتے ہیں تو اس کے بعد سب منڈیاں جو ہے وہ آئی تھنک کاؤنسل کرتی ہے. کاؤنسل نہیں طریقہ اور کاؤنسل مل کے کرتی ہے. مگر امر حضرت امام نے دیا ان کو. حضرت امام نے فرمایا کہ تم ان کی اپوائنٹمنٹ کرو تو وہ حضرت امام نے ہی اپوائنٹ کیا. اور ان کی اپوائنٹمنٹ میں اور مکھی کامریا کی اپوائنٹمنٹ میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے کیونکہ امام کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہر منڈلی کے مکھی کامریا کھولنا. تو یہ کاؤنسل کو یا طریقہ کو یہ کام سونپ دیا تو امر اس میں آ گیا. اچھا جو ہم دستون ایک دیتے ہیں جماعت جو ہمارا فرض ہے اور دوسرا جو ہم غریبوں کو دیتے ہیں یا دوسروں کو مدد کرتے ہیں ڈونیشنز دیتے ہیں جماعت کو آگا خان ہاسپٹل کو یا کسی کو بھی اس میں ایک انسان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دسویں ہمارے اوپر فرض ہے اور وہ اللہ رسول کا حق ہے جس کو ہم پیشہ پیر کہتے ہیں. اس کے نہ دینے سے ہم کو گناہ ہوتا ہے. مگر اس کے علاوہ جو ہم خیرات کرتے ہیں اس کو نہ دینے سے گناہ نہیں ہے, دینے سے فائدہ ہے. اور وہ چیز دسوند کے برابر نہیں ہے. ہمارے اوپر اللہ نے ہر مسلمان کے اوپر خمس یعنی 5واں حصہ 20% کا حکم کیا ہے. اس میں عشر ہے, زکوٰۃ ہے اور خیرات ہے. عشر کے 10%, زکوٰۃ کے 2.5%, 12.5 جو ہم دسوند دیتے ہیں. باقی جو 7.5% ہیں اس 7.5% میں سے ہمارا کوئی رشتہ دار, ہمارا کوئی فیملی والا تکلیف میں ہے, اس میں سے اس کو تھوڑی مدد کرو. تو پڑوس میں کوئی آدمی کو تکلیف ہے اس کو مدد کرو. ایسا کچھ نہیں ہے تو اس شہر کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان کی مدد کرو. 7.5% تک مسلمانوں کو کہا گیا ہے, لیکن ایسا نہ کرنے سے گناہ تو نہیں ہے, ایک اچھی چیز ہے. اگر دسوند نہ دینے سے گناہ ہوتا ہے. دسوند تو دینا ہی چاہیے ہر حالت میں. اور دسوند دینے والے آدمی جو ہے ان کو برکت بھی ملتی ہے, وہ اچھے کام بھی کرتے ہیں, ان کو دن بدن خدا اوپر اٹھاتا ہے. کون بول رہا؟ او یا تو جب ہم فیس دیتے ہیں وہ پیپر میں دیتے ہیں اور پھر پیپر میں 10 دن سے لینی تو چاہیے ہاتھ میں, مگر کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ ہاتھ جس میں سکریت نیاز لگی ہوئی ہے, ہم اس سے جوتے پہنتے ہیں, ہم پھر ہاتھ تو دھوتے ہی نہیں, لوگوں سے بھی ہاتھ ملاتے ہیں. اور ایسا بھی میں نے دیکھا ہے, بھائیوں کا تو پتہ نہیں, ایک آدمی نے سکریت کھائی, ابھی وہ ہاتھ اس کے گھی والے ہو گئے, تو اتنی دیر میں کوئی اس کا دوست نظر آیا, ادھر گیا اور پیچھے سے ایسا ہاتھ مارا, ارے بھائی اکبر بھائی تو کیسے ہے, ہاتھ صاف کر لیا. ایسے بھی لوگ ہیں. تو اگر کاغذ لیا گیا ہے تو یہ کاغذ جلا دینا چاہیے.
हम लोग तो 10 दिन में फेंकते हैं वहाँ पे। इसको जला देना चाहिए। सुकृत के जो कागज हैं इसको जला देना अच्छा है। बड़ी बड़ी जमात में तो प्रॉब्लम हो सकता है। मैं 1946 में मौला के हुक्म से अफ्रीका आया। एक महीने के अंदर ही ये बात है। मुखी केशव जी करसन दारुसलाम वाले और मैं हम बातें करते करते जमात खाने ऊपर चढ़ने थे। इतनी देर में देखा कि एक लड़का टॉयलेट से निकला है सीधा ऊपर। उधर नल थे, उसने हाथ नहीं धोए। जब हम न्याज पीने के लिए उठे तो ये लड़का उधर सुप्रीत पे बैठा था। तो मैंने मुखी को मैं बोला, मुखी साहब ये वही लड़का है। मुखी ने उसको उठा दिया, दूसरे लड़के को रखा। फिर कभी कभी क्या होता है कि ये जो नाखून है ना आधी इंच बाहर होते हैं और काले काले होते हैं, तो वो उंगली से हाथ से उसको ये सुकृत देते हैं। उसकी जगह चमचे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और कागज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि हाथ खराब ना हो। ये एक सिस्टम है जो पीरों ने नहीं कहे, लेकिन हमको अपनी जरूरियात के हिसाब से करने पड़ते हैं। मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, गुजर गया, मौला उसको अपनी रहमत में रखे। शांता पे बैठा था। जब उसने ऐसा हाथ रखा, मैंने तो तोबा बंद होने का कहा। मैंने उसके देखे नाखून देखे मैल से भरे हुए और तोबा बंदूक होने का आदि करके मैं उठ गया, दूसरी लाइन में गया। उसको बहुत बुरा लगा। मैं दूसरे दिन दुकान पे गया। मैंने कहा रात की बात के लिए तुम्हें बुरा लगा, मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन देखो तो सही तुम्हारे हाथ। शर्मिंदा हो गया। मैं निवाजों में भी कहा है कि जो आदमी इधर आके बैठे, दुआ पढ़ाने वाला या मुखिया कमरियानी या ये नियाज पे बैठने वाले, कोई भी मजहबी काम करने वाले, बदनी तौर पे भी वो पाकीज़ा होने चाहिए। आदमी बैठा है, छाता दे रहा है और बार बार ऐसा पाँव पड़ा है तो अपने पाँव को भी ऐसा मसल रहा है, खारिज कर रहा है। मैं डरता नहीं हूँ किसी से, उस बुरा लगे कुछ भी लगे। मैंने कहा, मैं बोला तुम जुराब के ऊपर हाथ ऐसा कर रहे हो, उसी हाथ से तुम छाता दे रहे हो, ये मुनासिब नहीं है। कई दफा औरतें कहती है कि हम नापाक है तो हम दुआ नहीं पढ़ें या हम जमात खाने नहीं जाएं या हम नहीं, जमात खाने जाना चाहिए, लेकिन दुआ तो नहीं पढ़ानी चाहिए। मुखियानी कामड़ियानी को इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने एग्जेम्प्ट किया है। मुखियानी कामड़ियानी को एग्जेम्प्ट किया है, मगर बाकियों को दुआ नहीं पढ़ानी चाहिए, न्याज पे नहीं बैठना चाहिए। 4 दिन की बात है, मगर ये रसूलुल्लाह के फरमान में भी है, हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए। पढ़ सकते हैं, पढ़ानी नहीं चाहिए। हाँ, पढ़ सकते हो, लेकिन जमात की लीडरशिप मत लो। और आप सभा में बैठना चाहिए। लड़कियां जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जमात खाने जाओ, दुआ पढ़ो, दुआ पढ़ाओ, नहीं न्याज से ना बैठो। इसमें बीज भी आ जाए तो फिर अब बेटा बीज रखो, कोई खराबी नहीं, बीज रखो। बीज अपना फर्ज है, गुनाह है अगर ना रखो। हाँ, गुनाह है, ना रखो। 64 में कराची मौला आए थे। अफ्रीका में एक खराब सिस्टम थी। मुखी कमड़िया अनाउंस करे कि अफ्रीका में बीच है, बस फिर जब भी शाम को हो जाए बीज पूरी, तो ये बीज नहीं रखे, 15 सेंट दियो, माफी मिले। मेरे को पसंद नहीं था, तो कुछ लोगों मिशनरियों के अंदर जरा थोड़ी तफावत पड़ी। 64 में कॉन्फ्रेंस थी इस्माइली एसोसिएशन की, तो हमारे उधर प्रेसिडेंट है राई शमसुद्दीन तेजपाल। मैंने उसको कहा, मैं बोला ये मैटर मौला के पास रखो, तो हज़रत इमाम के पास रखी कि खुदा हम लोग बीज रखते हैं और फिर नहीं रखते तो 15 सेंट में बख्शवा लेते हैं। तो माँ बाप ऐसा टर्न हो गया, उसको कहते हैं यू कांट कीप 1 रोजा इन ए वीक। फौरन जंप करके खड़ा हुआ, कहते मौला दिल में कहने लगा मारे गए, बख्शवाने आया था तो ये तो 52 हो।
روزہ رکھو، سوا کہ جیسا شریعت کا قانون ہے بہت بوڑھا ہو گیا نہیں رکھ سکتا، ایسی ماں ہے کہ جو نہیں رکھ سکتی، مسافری کے اوپر ہو گئے تو نہ رکھے، روزہ رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو شکرواری بیج ہے، میں اس کی آج سگنیفیکنس بتاؤں۔ پیر حسن کبیر دین اپنے ابا کے ساتھ، پیر صدر دین ان کے ابا تھے، مولا کو ملنے گئے۔ امام اسلام شاہ کا زمانہ تھا، مولا کو ملے۔ مولا نے پیر حسن کبیر دین کی 12 سال کی عمر تھی، فرمایا کہ تیرے باپ کے بعد تیرے کو میں پیر اپوائنٹ کرتا ہوں، یعنی یہ نشانی تھی کہ پیر صدر دین تھوڑے ٹائم میں گزر جائیں گے۔ تو پیر حسن کبیر دین رونے لگے، کہتے یا مولا میرے اوپر تو نے اتنا بڑا بوجھ ڈال دیا، کیونکہ یہ کلجگ کا زمانہ ہے، گناہ بہت ہے، اچھے لوگ کم ہو گئے، اور تو مجھے میرے اوپر اننت کروڑ جیووں کو تارنے کا۔ مولا نے فرمایا تیری جو 4 جگ کی بندگی ہے وہ تو جماعت کو دے۔ تو ایکچولی پیر حسن کبیر دین کی بندگی کی وجہ سے ہم کو حضرت امام ملا اور یہ ست پنتھ ملا۔ اس کی شکر گزاری میں کہ پیر حسن کبیر دین نے جماعت کو بندگی دی ہے، ہم یہ روزہ رکھتے ہیں برس میں 2 دفعہ۔ برس میں 2 دفعہ اگر بیج آدمی نہ رکھ سکے تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ روزہ رکھنا ہی چاہیے۔ یہ دعا کے پہلے وہ بڑی سی دعا تھی، ہاں وہ جو دعا تھی اردو، اس کی ہندی کی دعا بہت لمبی تھی، اور یہ مولانا سلطان محمد شاہ نے 1954 میں یہ دعا انٹروڈیوس کی۔ اس سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ یعنی وہ دعا سے پہلے پھر شمس کے زمانے سے ہم یہ دعا پڑھتے چلے آتے ہیں۔ 12 تسبیح پیر شاہ کی نکالتے تھے، پیر شمس کے زمانے سے لگ بھگ 900 برس ہوئے۔ تو پھر پیر صدر دین نے ایک چھوٹی سی دعا بنائی، اس کے بعد مولانا علی شاہ نے اس میں تھوڑا اضافہ کیا، اس کے بعد پیر شاہ الدین شاہ تھے، انہوں نے تھوڑا اضافہ کیا، امام سلطان محمد شاہ نے تھوڑے اضافہ کیا، چینج کیا۔ اس طرح 5 مرتبہ وہ دعا چینج ہوئی، مگر اوریجنلی 12 تسبیح پیر شاہ کی نکالتے تھے۔ اور دیکھو آج بھی تاجکستان کے اندر دعا نہیں ہے، 5 تسبیح پیر شاہ کی نکالتے ہیں ایک دعا کے لیے۔ ابھی تک حضرت امام نے ہماری یہ دعا کا حکم نہیں کیا، ادھر کے تم کی دعا سکھائی گئی ہے بچوں کو، مگر جاری کرنے کا حکم نہیں ملا۔ جو مسلمان لوگ ہیں وہ 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں اور ہم 3 دفعہ، جب وہ ہم سے کوشچن کرتے ہیں کہ آپ 3 دفعہ کیوں پڑھتے ہو اور ہم 5 دفعہ، اس کا کیا جواب؟ دیکھو بیٹا، شریعت اسلامیہ میں اس کو بولتے ہیں جمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا۔ ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں 5 وقت کی نماز کا حکم نہیں دیا، وقت کا حکم دیا ہے، 5 نہیں ہے۔ یہ کہا ہے کہ صبح، شام اور رات کو تم صلاۃ پڑھو۔ ابھی انہوں نے دوپہر کو اور عصر کو نماز کے طور پہ لیا ہے، لیکن پھر بھی ہم اسماعیلی 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ صبح کی ہماری دعا کے بعد ساری جماعت کھڑی ہوتی ہے اور تسبیح نکالتی ہے، یہ 2 نمازیں ہیں۔ شام کو مغرب کے وقت ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم جب دوسری دعا پڑھتے ہیں ساری جماعت کھڑی ہو کے پھر تسبیح نکالتی ہے۔ تو یہ 3 نمازیں ہوئی، شام کو، 2 صبح کو۔
ہماری برابر 5 نمازیں ہوتی ہیں. علاوہ مسلمانوں کی 5 نمازوں میں 17 رکعتیں ہیں. ہماری 3 وقت کی دعا میں 18 رکعتیں ہیں. ہم 1 رکعت زیادہ پڑھتے ہیں، ہے نا 18. ہاں ہمارے 6 پارٹ ہیں نا دعا میں، تو 3. جواب کیا دیا؟ یہ جواب ہے کہ ہم 5 نمازیں 3 وقت میں پڑھتے ہیں. ایک ایڈوانس میں پڑھتے ہیں اور ایک لیٹ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں اس کو سنو. نہیں الگ الگ نہیں ہے، تعداد ہے. کبھی 2 رکعتیں ہیں، کبھی 3 رکعتیں ہیں، کبھی 4 رکعتیں ہیں. 17 رکعتیں 24 گھنٹے میں ہوتی ہیں. اس میں سورۃ الحمد تو ہے ہی جو ہماری نماز میں ہے. پھر وہ کوئی بھی قرآن کی شریف کی آیتیں اور یا سورہ پڑھ لیتے ہیں. وہ پڑھنے والا سلیکٹ کرتا ہے. ہم لوگوں کو ہمارے مرشد نے بتایا کہ یہ پڑھو بس. ان کے پاس مرشد ہے کدھر؟ قرآن میں مینشن ہے کہ روزہ فرض ہے. روزہ ہاں فرض ہے. دیکھو اچھا ہوا یہ کوشچن بھی سمجھو. کیا بہت پرابلم ہو رہی ہے. قرآن شریف کے اندر حساب سے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز پڑھو یعنی کہ صلاۃ پڑھو اور 10 دو. اس کی کوئی آپشن نہیں ہے، یو مسٹ ڈو اٹ. مگر روزے کے لیے روزہ رکھو. اگر نہیں رکھ سکتے تو ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ. اس میں آپشن ہے روزے میں. نماز اور زکوٰۃ میں آپشن نہیں. روزے رکھو. خدا نے کہا کہ تمہارے لیے لکھے گئے کہ تم رمضان میں روزے رکھو، سوا کہ اگر تم نادرست ہو، بوڑھے ہو، مسافری پہ ہو نہ رکھو. اور اگر رکھ سکتے ہو اور پھر بھی نہیں رکھنا چاہتے تو ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ. پھر اللہ کہتا ہے اچھا تو یہ ہے کہ تم روزے رکھو، مگر آپشن دی ہے خدا تعالیٰ نے. اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ. لیکن کھانا کھلاؤ اس کا یہ مطلب نہیں ہے ایک سینڈوچ دے دو تو بس ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ. تو جنرلی اپنی جماعت نہیں رکھتی ہے، جو کہ ہمیں تھوڑی پردہ رکھنا چاہیے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں نا وہ کہہ دیتے ہیں نہیں ہم کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، یا ہم کو کہا گیا کہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں. یہ چیز برابر نہیں. ہمیں تو کافر بنا دیا. نہیں ہم تو اس لیے بھی رکھتے ہیں، اگر آفس میں جاتے ہیں تو ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے ہمارا روزہ ہے، تو ہم اس لیے بھی روزہ رکھنے کے لیے یہ بولنا پڑتا. وہ اور بھی اچھا ہے. پتلا ہونے کے لیے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. صرف کی بات تو نہیں ہے، تو اس میں برے کام سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، دوسروں کے بارے میں باتیں نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ روزہ رکھنے سے بہت سے فائدے ضرور ہیں. فائدے ہیں، بہت سے فائدے ہیں. ایک سوال آیا ہے، ایک سوال کیا اس میری بہن نے کہ گھروں میں بہت دفعہ فرمان کی کتابوں کے، گنانوں کے، حدیث یا قرآن کے ایسے چھوٹے چھوٹے پیسز کاغذ کے رہ جاتے ہیں، اب اس کا کیا کریں؟ تو امام سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے کہ ان کاغذوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کے پھاڑ کے پانی سے دھو ڈالو، اور پھر اس کو اگر کوئی ریور ہے تو اس میں ڈال دو، اور اگر نہیں تو کسی درخت کے موڑ میں گڑھا کھود کے اس میں دفن کر دو.
یہ بات صحیح ہے کہ پلانٹ جو ہوتے ہیں ان میں بھی روحیں ہوتی ہے، پہاڑ میں بھی روح ہوتی ہے. سچ. اور یہ ایک بات پوچھنی تھی کہ انسان کے روح میں اگر ہم نے غلط کام کیے ہوئے جیسے یہ سب کچھ تو ہماری روح دوبارہ اینیمل میں یا ٹری میں جاتی ہے. صرف اینیمل کی بات نہیں ہے، لیکن ریپیٹ ہوگا. خدا نے ایک دفعہ انسان بنا دیا پھر اس کو کتا وغیرہ نہیں بناتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک ذکر کیا ہے، ایک نبی کی جو امت تھی بہت بری تھی، لوط نبی کی. تو خدا تعالیٰ نے حکم کیا کہ تم سب بندر بن جاؤ، تو وہ بندر بن گئے. اگر انسان کچھ بھول کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کو دوسرا چانس دیتا ہے. ہم لوگ نہیں مانتے کہ وہ بندر اور ایسی دوسرے جانوروں کے اندر جائے. واپس جنم ہے. کیا فرمان؟ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے اوپر اسماعیلی طریقے سے عمل کرتے ہیں. مسلمان ہیں ہم لوگ، لیکن اسماعیلی طریقے سے مسلمانی کے اوپر عمل کرتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان. کلمہ اللہ کو، رسول کو، قرآن کو مانتے ہیں. اور بہت سے اسماعیلی حج پہ بھی گئے ہیں اور حج کوئی فرض نہیں ہے. بلا شک ہم مسلمان ہیں. دیکھو رات کو میں نے واز کی، کل رات کو میں نے کہا کہ قرآن کس کے گھر میں اترا؟ علی نبی کے گھر میں. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے گھر میں قرآن نہیں اترا. تو قرآن بھی ہمارا سب سے زیادہ حق ہے اس میں. ہم مسلمان ہیں. یہ اس طرح بہت سے لوگ ہینڈیکیپ جو پیدا ہوئے ہیں کئی کئی گھروں میں، ان کا کیا قصور اور کیوں اس طرح ہے؟ وہ نہ ضرور کچھ ہوا ہے، وگرنہ خدا تعالیٰ رحیم و کریم ان کو ایسی سزا نہ دے دے. ان کا قصور ہے. کیا قصور ہو سکتا ہے اس طرح؟ وہ صرف خدا جانتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کا بھی قصور ہے. وہ نہیں، خدا نے ان کو اکٹھا کر دیا، وگرنہ اس کے گناہ اس کے ساتھ، اس کے گناہ اس کے ساتھ. خدا کہتا ہے کہ تمہاری نیکیوں میں تمہاری فیملی والوں کو تھوڑا حصہ دوں گا. تم عبادت کرو تو تمہاری اولاد کو اس کا تھوڑا حصہ ملے، فائدہ ملے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے گناہ کیے تو تمہارے گناہوں کے اندر کوئی حصہ دار نہیں. بیوی نے گناہ کیا ہے تو وہ حصہ دار ہے خود کی، شوہر نے کیا ہے تو، بچوں نے کیا تو، سب گناہ کے اندر ہم اکیلے ہیں. لیکن جو ہم نیکیاں کرتے ہیں اس میں ہمارے رشتہ داروں کو خدا ہمارا تھوڑا تھوڑا حصہ دیتا ہے، برکت ملتی ہے. ہاں تو فیملی کی سفرنگ خود کی انڈیویجول ہے، اس کی سفرنگ خود کی ہے. خدا نے ان کو ملا دیا ہے، وگرنہ اس کے گناہوں کی وجہ سے فیملی سفر نہیں ہوتی. اپنے ہی گناہ ماں باپ کی کیا ہوا بچے بھگتتے ہیں، یہ بات صحیح ہے؟ غلط بات ہے. ماں باپ نے جو عبادت بندگی کی ہے اس کا عوض بچوں کو ملتا ہے. ماں باپ نے جو برائی کی ہے اس کی بدلہ اولاد کو بالکل نہیں. اس کا بدلہ جس نے باپ نے کیا تو باپ بھگتے، ماں نے کیا تو ماں بھگتے، بچے اس میں بالکل نہیں. ان کی وجہ سے بچے دکھی نہیں ہوتے، لیکن بچوں کے خود کے جو گناہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو دکھ ملتا ہے. اگلے باپ کے اپنے گناہ ہیں وہ ہم لے آتے ہیں، ساتھ لاتے ہیں. ابھی یہی بات نکلی نا کہ ماں کے پیٹ سے ایک بچہ نکلا ہے، اس کے پاؤں نہیں، ہاتھ نہیں، تو اس نے کب یہ گناہ کیے ہیں؟ ضرور لازم ہے کہ اس نے پہلے اپنی لائف میں گناہ کیے ہیں. ہاں قرآن میں مینشن ہے، قرآن میں 26 آیتیں ہیں. تو پھر مسلمان کیوں نہیں مانتا ہے؟ قرآن کے اندر تو امام کی باتیں بھی ہیں، کیوں نہیں مانتے؟ ہم امام کو مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے کیونکہ ان کی سمجھ الگ ہے، ہماری سمجھ الگ ہے.
دین کے وقت جو تصویریں نکالتے ہیں تو دھیان نہیں لگتا ہے دین کے وقت، تو جو عبادت میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت وہ دعا مطلب تصویر نکالتے ہیں تو وہ نکالنی چاہیے، قبول ہوتی ہے کیا؟ 4 اور 5 کے درمیان میں بیت الخیال کی عبادت کے سوا اور کوئی چیز نہیں چاہیے. اس کے پہلے نکالو، بعد میں نکالو. جو دن میں تصویر نکالے پھر اپن دعا مانگ کے بس آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، کبھی زیادہ لگ جاتا ہے، تو اپن دین میں دھیان نہیں دیتے. تو اپن بنوی کے ٹائم پہ بیٹھتے تبھی اپن دعا مانگتے تو اپنا آدھا گھنٹہ تو اس میں چلا جاتا ہے. نہیں ہونا وہ دعا مانگنی چاہیے بنوی کے ٹائم پہ. نہیں مانگو، حکم نہیں ہے. خالی بنوی کے خالی بدے 1 گھنٹہ سارا پیورلی اسم اعظم کو بیت الخیال کے بول کو یاد کرو. اس وقت تسبیح بھی ہاتھ میں ہونی نہیں چاہیے. جیب ہے نا، وہ بھی اپنے منہ کے اندر جیب بھی مت ہلاؤ، خیال سے عبادت کرو. جن کو دھیان نہیں لگتا رات کو سوتے وقت کرو، اینی ٹائم کرو، لیکن بیت الخیال کے ٹائم پہ نہیں. میں اپنی بات نہیں کرنا چاہتا. 5 منٹ میں لنچ لگا کے لنچ کے بعد کنٹینیو کریں گے. اچھا 10 منٹ آپ سب سے بات کریں. اور کچھ؟ چلو بیٹا. ہاں بہت سے لوگوں کا ہماری چیز ہے بتایا جائے ٹیچر اپنی کلاس میں سمجھا رہے تھے کہ جو ہم جماعت میں لے کے جاتے ہیں وہ مہمانی ہے، جو لیتے ہیں وہ ناندی ہے. تو جب ہم لوگ ناندی لے کے آتے ہیں تو وہ ہماری پراپرٹی ہم جس کو چاہیں کھلاتے ہیں، نام کو نہیں دیتے. پراپرٹی بولا تو ہمیں کہ مطلب صرف اسماعیلی کھاتے تھے، بس وہ مولا جو ہم مریض ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے، بس وہ خدا چاہتا کہ وہ ہماری پراپرٹی ہم جس کو چاہیں. تو جو مہمانی گھر سے لے کے گئی وہ مولا کی مہمانی ہے. پھر ہم جو خرید کے لائے تو وہ البتہ پیسے ہم نے دیے، لیکن اس کا درجہ بھی پاک ہے نا. اب یہ چیز اسماعیلی کے سوا کسی اور کو نہیں دینا چاہیے. اگر تم مثال کے طور پہ تم جماعت خانے سے مہمانی خرید کے لائی ہو اور تم نے کھایا اور کچھ بچ گیا، اس کے بعد اگر کوئی نان اسماعیلی آ گیا تو وہ تم کھلا سکتے ہو کیونکہ تم نے کھا لیا، چاہے ایک ٹکڑا بھی کھا. ساری روٹی میں سے صرف ایک لقمہ تم نے اگر کھا لیا تو تمہیں ثواب مل گیا. اب جو باقی ہے وہ کسی نان اسماعیلی کو کھلاؤ، کوئی حرکت نہیں، لیکن تم کھانے سے پہلے کسی اور کو دو، وہ نہیں بنانا. یہاں کیا ہے؟ ہاں تم کھا لو پھر اس کو دو، لیکن نوکر کے لیے خرید کے لانا. دیکھو ناندی جماعت خانے سے لا کے بھلے تھوڑا سا چکھ لو، پھر بھلے دوسرے کھا سکتے ہیں. اگر 8ویں کلاس میں کوئی فیل ہو گیا تو اس کو پہلی جماعت میں تو نہیں بٹھائیں گے، واپس 8ویں میں ریپیٹ کریں. اللہ میرا خاموش. کم نصیب ہے واللہ باللہ، وہ کم نصیب ہے اور وہ اچھا نہیں کرتا. جو رزق دے، جو خدا اس کو رزق دینے والا ہے، تو خدا میں یہ طاقت ہے نا کہ 8 گھنٹے کام کرو تو خدا 2 روٹیاں دے دے. تو خدا میں یہ طاقت ہے کہ 4 گھنٹے کام کرو تو بھی 2 روٹیاں دے سکے. اگر اس نیت سے انسان کے جس نے میرے کو رزق کیا، پیدا کیا، اس کے لیے ہم آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے، شام کو نہیں آ سکتا تو صبح آوے. اور پھر تو بولتی ہے بیٹا کہ وہ دعا بھی نہیں پڑھ سکتا، تو یہ بھی بری بات ہے. نیت تو کر سکتا ہے.
काम काज करते करते नियत कर सकता है कि दुआ का टाइम है, या बोला मुझे फुर्सत मिलेगी मैं दुआ पढ़ लूंगा, और पढ़ना नहीं चाहिए। घर में बैठ के दुआ का वक्त और शाम का वक्त नहीं आता है, खुदा तो क्या घर में बैठ कर दुआ नहीं आ सकते, घर में बैठ के अपना टाइम पास क्यों नहीं आ सकते? कभी कभी इमरजेंसी हो गई, वो और बात है, मजबूरी हो गई वो और बात है, लेकिन चंगा भला है और फिर ऐसा दूसरा बोलता है कि अच्छाइयाँ और बुराइयाँ का फल नहीं मिलता है, वो सही बात है, नहीं मिलता है यहाँ भी मिलता है। और आगे भी मिलता है। मेरी बात सुन, तू क्यों पोस्टमैन बनती है? क्या क्वेश्चन था? देखो बेटा, बहुत कुछ है, मरने के बाद बहुत ज्यादा है। मैं एक बात बोलूं, मैंने किसी से 1000 के 2-5 हजार रुपए उधार लिए और वादा किया कि मैं तुम्हें ये पैसे 1 महीने के बाद दूंगा, और पैसे लेने के बाद मैं मर जाऊं तो ये कर्जा मेरे साथ गया ना। अब ये कर्जा कैसे चुकाया जाए? मुझे वापस आना पड़ेगा। बाज ऐसे कर्जे हैं कि जो मेरे बेटे अब्बा के नाम से उसको पैसा दे देते, वो हो गया, लेकिन बाज ऐसी चीजें हैं कि उस आदमी को वापस आना ही पड़ेगा। इसके लिए मौला ने कहा कि दूसरों का गुनाह मत करो, मेरे गुनाह का नहीं। हज़रत इमाम कहते हैं मेरे गुनाह कभी होंगे तो मैं तो रहीम हूँ, तुम्हें माफ कर दूंगा, लोगों के गुनाह न करो। तो उसमें क्या हम सब शामिल हैं? हाँ, उसके लिए इबादत वगैरह सब चीज जरूरी है, लेकिन ये नहीं कोई कर सकता है, कोई मजबूरी है। जानबूझ के किया हुआ गुनाह माफ नहीं होता, लेकिन मजबूरी में या गफलत में कोई गुनाह हो गया तो जब हम कोई इबादत करते हैं, दुआ पढ़ते हैं, नेकी करते हैं तो वो गुनाह बख्शे जाते हैं। ये तो कहता मैंने हम करेंगे। किसी का गुनाह मत करो। छोटी सी तभी मैंने देखा था। गए जन्म की भी कुछ चीजें अनाउंस करें, लंच खा के आधे घंटे में ए भाइयों यानी मदद देखो, अभी मौला ने हमारे लिए रिज़्क तैयार करवाया, खाओ, मजे करो, मौला को याद करो, शुक्र करो, और फिर आके बैठ जाओ। तो हम कुछ सवाल और करेंगे, जवाब देंगे। बस